अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शमे रिसालत के परवानों, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक मरतबा फिर हम तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के इस रूहानी प्रोग्राम में हमारे नाजरीन का इस्तकबाल करते हैं। यकीनन आप हमारे इस किस्म के रूहानी प्रोग्राम से आप मुस्तफ़िज़ हो रहे हैं, आगे भी बने रहें। आइए आज हम जिस शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू करना चाहते हैं वो शख्सियत इस्लाम की एक मशहूर व मारूफ़ तरीन शख्सियत है, जिसे हम सब हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के नाम से याद करते हैं, जिनका नाम लब पर आने से हमारा ईमान ताज़ा हो जाता है। हम अपने बच्चों में जब उनका जिक्र करते हैं, हमारे बच्चों में गोया के ईमानी हरारत मज़ीद बढ़ जाया करती है, और जब कोई कमज़ोरी का मामला हमारे बच्चों में हम देखते हैं, ख़ुद में महसूस करते हैं, तो उनका नाम लेते हैं तो गोया के शेरों जैसी ताकत हमारे अंदर महसूस होने लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के हवाले से इंतहाई मुफीद बातें आज इंशाअल्लाह हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। आइए आज के हमारे मेहमान खुसूसी अल्हम्दुलिल्लाह वो आलिम दीन जो तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के अव्वलीन दिनों के साथियों में से है, हमारे नजमी उलमा इकराम के ग्रुप के वो अजीम सितारे हैं कि जिन्होंने खुद भी चमका और अपनी रोशनी से नजमी उलमा की एक बड़ी तादाद हमारे दरमियान पेश फरमाई, जिनकी खिदमत का ये असर है अल्हम्दुलिल्लाह कि आज पूरे हिंदुस्तान में नजमी उलमा इकराम की एक बड़ी जमात हमें देखने मिलती है। आइए हम हज़रत का इस्तकबाल करते हैं। मेरी मुराद मौलाना मोहम्मद अबुल हसन नूरी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है सरकार का सदका। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत, हम आपका इस्तकबाल करते हैं इस प्रोग्राम में, और इंतहाई खुशदिली के साथ हम अल्लाह की बारगाह में शुक्र भी अदा करते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूबीन के नायबीन को हमें अता फरमाया। इस पर मैं आपको जज़ाकल्लाह कहता हूँ कि आपने हमें इस लायक समझा और इतनी अजीम खिदमत के लिए मुझे मौका दिया। अल्लाह करीम इसको कबूल फरमाए, आपके हक़ में भी और हमारे हक़ में भी। आमीन आमीन आमीन। हज़रत, बेशुमार ऐसे टॉपिक है कि जो दौर हाजिर में लोग सिर्फ नाम सुनते हैं मगर उनकी मालूमात नहीं होती। जुमा के खुतबे में जिन शख्सियात का हम नाम सुनते हैं उनमें एक इंतहाई मशहूर और मारूफ शख्सियत है मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। और हम जब तकारीर सुनते हैं बिलखुसूस उलमाए अहले सुन्नत से, तो कहीं असदुल्लाहुल गालिब सुनते हैं, कहीं मुश्किल कुशा सुनते हैं, कहीं हैदर कर्रार के नाम से आपको सुनते हैं, और कहीं हज़रत अली के नाम से, और फिर कहीं जब सरकार की शफ़क़तें मौज मारते समुंदर की तरफ बढ़ती है तो अबू तुराब और अबुल हसन के नाम से हम जानते हैं उन्हें। हज़रत, इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाएँ कि ये जो अलक़ाबात है, ये जो ख़ास नाम है, इसके मानी क्या है? इस सिलसिले में सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हुज़ूर सैयदना सरकार मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हस्ती हैं कि जिनके लिए अगर अलक़ाबात के ज़ख़ीरे जमा किए जाए तब भी उनके हक़ का हक़ अदा ना होगा। सुभान वो अल्लाह, हस्ती ऐसी है। सुभान अल्लाह। अब रही बात, ये जो आपने अल्फाज ज़िक्र किए हैं ये सब उनकी कुन्नियत के अल्फाज हैं और उनके अलक़ाबात के अल्फाज हैं। मसलन हैदर कर्रार, हैदर कर्रार का माना होता है किसी पर बार बार हमला करने वाला। अब चूँकि आपकी शुजाअत और बहादुरी ऐसी थी कि दुश्मन घबराता था, मैदान छोड़ के भागता था। आपके तलवार की मार जो है वो दुश्मन कभी ताब नहीं ला पाता था, एक ही ज़र्ब में टुकड़े कर देते थे, जिसके लिए बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। तो इसी के पेशे नज़र जो है आपको हैदर कर्रार कहा जाता है। इसी तरीके से अबू तुराब, ये इस सिलसिले में तो बुखारी शरीफ की हदीस है, मुख्तसर अर्ज़ करता हूँ कि एक मरतबा ऐसा हुआ, सैयदे कायनात खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और आपके बीच में कुछ थोड़ी सी बात हुई बतक़ाज़े मियाँ बीवी। तो आप जो है कुछ खफा से होते हैं और मस्जिद नबवी शरीफ तशरीफ़ ले जाते हैं और दीवार पाक से जो है लग करके लेट जाते हैं, चित लेट जाते हैं।
اتنے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کے گھر پہنچتے ہیں سبحان اللہ، اور پوچھتے ہیں علی کہاں ہیں؟ سبحان اللہ، تو سیدہ نے یہ نہیں بتایا بابا جان ان کے میرے بیچ میں کچھ معاملہ ہوا ہے. یہ بھی سیکھنا چاہیے ہم کو. آج اگر میاں بیوی میں کچھ ہوتا ہے تو پوری دنیا میں گہار مچ جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں. اگر کوئی بات بھی ہوتی ہے تو اسے چھپانا چاہیے سبحان اللہ، اور میکے میں دنیا میں شور نہیں مچانا چاہیے. یہ سیدہ کی زندگی سے ملتا ہے. امام الانبیاء سے یہ نہیں کہا کہ بابا ہمارے ان کے بیچ میں کچھ اختلاف ہوا ہے یا کوئی بات ہوئی، بس کہا کہ کہیں ہوں گے یا مسجد میں، کچھ اس طرح سے بتایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لائے تو دیکھا مولائے کائنات نے جب محسوس کیا کہ حضور آ رہے ہیں تو اپنا ہاتھ جو ہے وہ آنکھوں پر رکھ کر کے یوں سونے جیسی حالت بنا لی. سبحان اللہ، تو حضور تشریف لائے اور ان کی پیٹھ پر مٹی لگی تھی اس کو اپنے مبارک ہاتھوں سے صاف کرنے لگے سبحان اللہ، اور فرمایا قم یا ابا تراب، اس طرح کا جملہ، اے مٹی والے اٹھو. تو یہ جملہ اتنا پیارا لگا مولائے کائنات کو کہ اس کو آپ نے اپنی کنیت بنا لیا گویا کی. اور جب کوئی آپ کو ابو تراب کہتا تھا تو آپ اتنا خوش ہوتے تھے جیسے کائنات کی بہت بڑی نعمت ملی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اسی طریقے سے اور بھی جو آپ نے القاب بتائے ہیں وہ سب القاب کے اور کنیت کے الفاظ ہیں. اور کیا کہا تھا؟ اسد اللہ الغالب، اسد اللہ الغالب، وہ ان کی بہادری کی بنیاد پر کہا تھا. جو کہ ان کی شجاعت جو تھی اس کے بنیاد پر اسد اللہ الغالب کہا جاتا ہے. یعنی اللہ کا شیر، اس کا ترجمہ شیر خدا ہوتا ہے. اور شیر خدا جو ہے وہ ایسے شیر تھے کہ میں نے جو پڑھا ہے میرے مطالعے میں کہیں یہ نہیں آیا اور ہوگا بھی نہیں کہ کہیں دشمن نے ان کو مات دینے میں کامیاب ہوا. کہیں کوئی میدان ان کی زندگی میں نہیں ملے گا جہاں وہ دشمن کو مات دینے سے چوک گئے ہوں. سب کو ناکو چنے چبوائے، سب کا کو ٹھکانے لگائے اور اسلام کا بول بالا کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی لیے آج ہم اگر مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو ہمارے علماء نے ہمیں سکھایا کہ مشکل کشا کی طرف ہم رجوع کریں. ہاں وہ مشکل کشا بالکل ہے، تاجدار ولایت ہیں. سبحان اللہ، بارگاہ نبوت سے اتنا ان کو ملا ہے. جب ان کی اولادوں میں غوث اعظم آتے ہیں، خواجہ اعظم آتے ہیں، وہ بڑے بڑے بیڑے پار کر دیتے ہیں تو پھر شیر خدا کی تو بات ہی نہ پوچھو. کیا بات، سبحان اللہ. وہی وجہ ہے کہ ابھی ماضی قریب کے ہمارے انتہائی بڑے خوبصورت اور بڑے ہی شفقت کرنے والے بزرگ حضور نظمی میاں سرکار فرماتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں ایک مصرے میں تو اتنی محبت ظاہر ہوتی ہے کہ سیدوں کے وہی جد اعلیٰ بھی ہے، سبحان اللہ، میرے نانا بھی ہے، میرے دادا بھی ہے. سبحان سبحان جائیں کہ ہم سیدوں کے غلام ہیں. ہم پڑھتے ہیں تو دل میں ایسا لگتا ہے کہ ایمان کی موجیں مارنے لگا. جب وہ کہتے ہو تو کیا معاملہ ہو، ایمان میں تازگی آ جائے. سبحان اللہ، سبحان آپ نے پوچھا باب مدینۃ العلم ان کو کیوں کہتے ہیں، تو یہ تو پوری دنیا پر ظاہر ہے. سب جانتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم و علی بابها. اور بھی حضور نے فرمایا تھا انا مدینۃ الحکمتی و علی بابها کما قال، کہ میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں. مطلب یہ ہے کہ علم ظاہر بھی شیر خدا کے پاس ہے، علم باطن بھی شیر خدا کے پاس ہے. مطلب یہ ہوا کہ علم کا ایک ناپیدا کنار سمندر شیر خدا کے قلب مبین میں موجود ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قربان جائیے کہ سرکار نے جس نام سے یاد فرما لیا انہوں نے اپنا اصلی نام ہی گویا کہ بھلا دیا. حضرت ابو ہریرہ کا نام 1% بھی مسلمانوں کو شاید نہ پتا ہو. سرکار نے ابو ہریرہ محبت سے کہا، پوری دنیا ابو ہریرہ کہتی ہے. بلکہ صحیح صحیح ستہ اٹھا کر دیکھے تو وہاں بھی آتا ہے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نے نقل فرمایا. تقریباً کتب احادیث میں ابو ہریرہ ہی کا ذکر کیا گیا، بلکہ ان کا اصلی نام پیش کریں تو ایک مرتبہ تردد ہوگا یہ کون راوی ہے. سبحان اللہ، ایسا معاملہ. سبحان اللہ. حضور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اتنی تمام خوبیوں کے جامع نظر آتے ہیں. ان کا بچپنا کیسا رہا؟ واہ کیا بات پوچھی آپ نے. اور بالخصوص حضور اس پر مزید اس بات پر بھی آپ رہنمائی فرمائیں کہ کیا ان کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی خاندانی رشتہ بھی تھا؟ بہت بڑی بات ہے.
مولا کائنات کا بچپنا آپ کیا پوچھتے ہیں؟ یوں کہیے دنیا کے سارے بچوں میں ان کا بچپنا نرالا، واہ واہ سبحان خوبی اللہ، والا۔ سبحان کفر کا ماحول تھا مکے میں مگر کفر کے قریب نہ جاتے، سبحان شرک اللہ، کا ماحول تھا مکے میں مگر کبھی شرک کے قریب نہ گئے، مکے میں بتوں کی پوجا ہوتی تھی پر آپ کبھی پوجا کے قریب نہ گئے، اس طریقے سے بتوں کی عبادت کی طرف نہ گئے۔ اور پھر سب سے بڑی بات مولا کائنات کے لیے یہ ہے کہ ان کی پرورش حضور سید عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی ہے، کیونکہ آپ کے والد محترم کثیر العیال تھے تو ان کی کفالت حضور نے لے لی تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں جس بچے کی پرورش آغوش نبوت میں ہوئی ہو، جس کی پرورش امام الانبیاء نے کیا ہو، اور جس کی پرورش میں ایک بڑی خدمت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی ہو، ان کے بچپنے کا عالم کیا ہوگا۔ اسی کا فیضان ہے کہ بچپن ہی میں تھے، اماں خدیجہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے تو ایک دن پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے اسلام کے حوالے سے بتایا، آپ متاثر ہوئے، حضور نے ان پر اسلام پیش کیا۔ پہلے تو آپ نے کہا کہ ابا جان سے پوچھ لوں، مگر دوسرے دن پوچھے بغیر خود ہی اسلام قبول کر لیا۔ اس طریقے سے دنیائے اسلام میں حضرت مولا کائنات نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ کہا تو یہ جاتا ہے بچوں میں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے اسلام قبول کیا، بعدہ سارے لوگوں کا نمبر آیا۔ تو ان کا بچپنا کتنا پیارا ہے، کتنا نرالا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور رہی بات رشتہ نبی سے ہو، یہ کیا، جو خاندان نبی کا وہ خاندان آپ کا، جو آباء و اجداد و جدات نبی پاک کے وہ ان کے ہیں، جو دادا حضور کے وہی ان کے ہیں، حضور کے سگے چچا زاد بھائی ہیں۔ اور ان کی والدہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو ہے وہ حضور کے امی جان کے چچا زاد بہن ہیں، ان کی والدہ۔ تو ہر طرف سے رشتہ جو ہے نبی سے قریب ہے، اور ان سبھوں پر بالا رشتہ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات کو، خاتون جنت کو ان کے عقد پاک میں دیا۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں رشتہ داری کے معاملے میں حضرت علی سے زیادہ مقرب کوئی ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سب سے قریبی رشتہ داری اگر کسی کی ہے حضور سے تو حضرت علی کی، اور پھر وہ اہل بیت میں بھی آتے ہیں، تو بہت بڑا مقام ہے ان کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب 1500 سال کے بعد، بلکہ 1400 سالوں کے بعد عشق و محبت کا امام جب لکھتا ہے، قلم اٹھاتا ہے، اور تھک کر جب قلم اٹھاتے ہیں تو وہ جنبشیں ہوتی ہے کہ فرماتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہے۔ واہ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ واسطوں سے جب مل رہا ہے تو یوں سکھا رہے ہیں کہ سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے۔ ہم نے تو یہ صحابہ کی زندگی میں دیکھا، مولا کائنات کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، حضور کے گھر میں رہے، حضور کی شفقت خاص ملی، خلوت میں ملا، جلوت میں ملا، اکثر غزوات میں ساتھ میں رہے۔ ہم تو آپ پڑھیں گے تو یہی ملے گا کہ تقریباً مولا کائنات اپنی زندگی کا اکثر حصہ حضور کی رفاقت میں گزارے۔ سبحان اللہ۔ پھر ان کا کتنا ان کو نبی سے ملا وہ تو وہ جانے، اور دینے والا جانے، لینے والا جانے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اور جب اب یہاں جملہ عرض کرتا ہوں، جب مولا کائنات کے علم کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تو حضور کے علم کا اندازہ کوئی کیسے لگا سکتا؟ تو پھر اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آتا ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقیناً ہمارے ناظرین اس بات کی تصدیق کریں گے کہ پوری زندگی جب جس کتاب کو ہم اٹھاتے ہیں حضور کی سیرت کے حوالے سے، چاہے وہ جلدوں میں کتابیں موجود ہو، چاہے ایک مصحف میں موجود ہو، چاہے وہ درجنوں جلدوں میں موجود ہو، ہر جگہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں حضور کا ذکر ملتا ہے وہاں مولا کائنات کا ذکر ملتا ہے۔
اور پھر ارے بالخصوص تو حضور نے فرمایا من کنتو مولاؤ فعلی مولاؤ، سبحان میں اللہ، جس کا آقا ہوں علی اس کے آقا ہیں، سبحان سبحان اللہ، اللہ۔ تو سبحان پھر اللہ، بات ہی ختم ہو جاتی ہے، سبحان جہاں اللہ، حضور ہیں وہاں علی ہیں، جہاں علی ہیں وہاں حضور ہیں، یہ سبحان رشتہ کوئی اللہ۔ توڑ ہی نہیں سکتا واہ واہ الحمدللہ۔ واہ واہ واہ، یہی وجہ آپ ہی سے ہم نے یہ چیزیں سنی کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما رہے ہیں تو مولا کائنات کو اپنے بستر پر عطا لٹا رہے فرمایا، اور پھر اس رات کے حوالے سے جو آپ نے کئی جگہوں پر میں ارشاد جملہ فرمایا، بولنا چاہ رہا ہوں، جی جی، کیونکہ وہی اہل تھے بستر نبوت پر آرام کرنے کے، سبحان اللہ، سبحان اس اللہ، لیے آقا نے ان کو وہاں لٹایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑی خوبصورت بات حضور قائد محترم امیر سنی دعوت اسلامی نے اس حوالے سے کہی کہ لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی افضل یا حضرت ابوبکر صدیق افضل۔ بڑی پیاری بات انہوں نے ایک جملے میں کہی کہ محبوب نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ نے یہ ارادہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ اے محبوب آپ مکے والوں کی جو امانتیں ہیں اس کی ذمہ داری حضرت علی کو سونپے اور انہیں آرام فرمانے دیں، اور تفسیر میں مولا تبارک و تعالیٰ نے اپنی امانت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر کو کہا کہ آپ ان کے ساتھ رہیں اور ان کی خدمت کریں۔ ماشاءاللہ بڑی ہستی سبحان ہیں، اللہ، وہ تو سبحان ہم اللہ، سب کے روحانی پیشوا ہیں، اور انہی سے ہم لوگ یہاں تک پہنچے ہیں۔ سبحان ہمارے اللہ، پاس اپنا کچھ نہیں ہے، سبحان وہی اللہ، ہستی ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، سبحان اللہ، جنہوں نے ہم کو یہاں تک پہنچایا اور آج ایسی جگہ بیٹھ کر سبحان اللہ، ناظرین کی خدمت میں کچھ گویائی کی کا موقع ملا۔ الحمدللہ۔ اور پھر اس رات جو مولا کائنات نے فرمایا کہ اس رات مجھے سب سے چین کی نیند آئی، ہاں، پتہ یہ چلا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امانتیں لوٹا کے آپ آ جانا۔ اب تک سوتے تھے تو یہ گارنٹی نہیں تھی کہ کل اٹھیں گے یا نہیں، مگر اب تو محبوب نے ضمانت دے دی ہے کہ ضمانت ہے آپ کو، آپ اٹھیں گے بھی، امانتیں پہنچائیں گے بھی۔ الحمدللہ حضور ہم نے یہ پوری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بے شمار علماء اکرام سے ہم نے باتیں سیکھی، مگر کچھ ایسے سوالات ہیں کہ جس طرف ہم بالخصوص آپ کی رہنمائی چاہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دور، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، اور پھر ان کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا دور آتا ہے۔ تو ان کے دور خلافت کی کچھ خاص باتیں۔ ویسے صحیح بات تو یہ ہے کہ مولائے کائنات کا دور خلافت آزمائشوں سے بھرا ہوا تھا، اللہ اکبر، اور یہ مولائے کائنات کی کرامت اور ان کی باطنی شجاعت اور بہادری تھی کہ وہ برداشت کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، ایک طرف اپنوں کا معاملہ، جنگ جمل لے لیجئے، جنگ صفین لے لیجئے، یہود و نصارہ کا معاملہ، دشمنان اسلام کا معاملہ، کئی طرف سے الغار تنہا ایک ذات پر مولائے کائنات پر تھی، مگر یہ ساری رکاوٹیں مولائے کائنات کو ایک قدم بھی پیچھے نہ کر سکی۔ سبحان اللہ، وہ اپنے موقع پر ڈٹے رہے اور اپنے مشن پر لگے رہے، اور اپنے دور میں اسلام کا بول بالا ہی کیے، اور اسلام کو جو ترقی آپ نے اپنے دور میں دیا، تمام اختلافات کے باوجود آپ نے اسلام کو آگے بڑھانے کا کام کیا۔ بلکہ جب آپ ان کی زندگی کا وہ پہلو پڑھیں گے، جب جنگ صفین ہو رہی تھی، اب اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس اتنا کہوں گا کہ کچھ معاملات پر صلح ہو گئی۔ حضور سرکار امیر معاویہ تشریف لے گئے ملک شام، آپ چلے آئے کوفہ، راجدھانی آپ نے کوفہ کو بنایا تھا، دارالسلطنت جو ہے وہ دارالخلافہ کوفہ کو بنایا تھا آپ نے، وہاں چلے آئے۔ جب یہاں چلے آئے تو وہاں سے کچھ لوگ آپ کے باغی ہو گئے، اور ایسے باغی ہوئے کہ وہ دشمنوں سے مل کر جنگ کی تیاری کر لیے، مگر مولا کائنات ان کو بھی ٹھکانے لگائے، پیچھے نہ ہٹے قدم۔ سبحان اللہ، تو ان کی بہادری، ان کی شجاعت، ان کا دور، جس پہلو پر بھی آپ دیکھیں گے سب نرالا ہی نرالا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کے نقوش قدم کو اپنائیں، صرف سنیں نہیں بلکہ ان کی سیرت پڑھ کر اس پر چلنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ۔ حضور بالخصوص جب مولا کائنات کی خلافت کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو دو ٹرمینالوجی، دو لوگوں کے حوالے سے ہم سنتے ہیں، ایک ہے رافضی اور دوسرے ہے خارجی۔ تو یہ دو لوگوں کے حوالے سے اگر آپ کچھ ارشاد فرمائیں، ہمارے علم میں اضافہ ہوگا کہ یہ دو لوگ کون ہیں۔
خارجی تو وہ لوگ ہیں جو حضرت مولائے کائنات سے غایت درجے کی بغاوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جو ہے رافضی وہ لوگ ہیں جو مولائے کائنات سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن شریعت کی حدوں کو توڑ کر ایسی منزل میں جا کے محبت کرتے ہیں جو کہ جائز نہیں ہے، کتاب و سنت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ اہل تشیع ہیں جن کو ہم رافضی کہتے ہیں، اور خارجی وہ لوگ ہیں جو مولائے کائنات کی مخالفت کرتے ہیں، ان سے بیر رکھتے ہیں، اہل بیت اطہار کے خلاف جاتے ہیں۔ ان کی ایک بڑی جماعت رہی، ہر دور میں یہ جو ہے اہل بیت کو تکلیف دیتے رہے۔ یہ مسلسل ایک بڑا موضوع ہے، اس پر اگر گفتگو کریں کہ ان لوگوں نے جو اہل بیت کو تکلیف دیا ہے، بیڑیاں ڈالی ہیں، جیلوں میں رکھے ہیں، بھوکا تڑپایا ہے، نبی کی آل کو جو تڑپا تڑپا کر قتل کیا ہے، وہ مناظر آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے تو یہ آنکھیں آنسوؤں سے بھر جائیں گی۔ تو یہ رافضی الگ ہیں، خارجی الگ ہیں، اور دونوں خارج عن الاسلام ہیں۔ اہل سنت ایک ایسا مسلک ہے الحمدللہ جو حضرت مولائے کائنات کو اپنے دل کی دھڑکنوں میں رکھتا ہے، مگر شریعت کے قانون کی حد میں رہ کر۔ سارے خلفاء کی ہم تعظیم کرتے ہیں، ہر کسی کو مانتے ہیں جتنا اس کا حق ہے، جہاں تک شریعت ہم کو اجازت دیتی وہاں تک ہم تمام بزرگوں کو مانتے ہیں، اور یہی دین برحق کی پہچان ہے جو کہ اہل سنت کی شکل میں آپ کے سامنے ہے، اور ہمارے ہندوستان میں اس کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور امام نے ہماری تربیت بس 2 مصروں کے ذریعے فرمائی۔ لکھنا، جب لکھنے پر آتے تو فتاوی رضویہ یوں لکھی کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں پوری زندگی میں پڑھ نہیں پاتے، اور جب اسی کو کوزے میں سمانا کی بات آتی ہے تو 2 مصرے میں فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، کہ ہمیں صحابہ اکرام کی بھی تعظیم کرنی ہے اور اہل بیت پاک کو بھی ہمیں ماننا ہے۔ اگر ایک طرف ہم زیادہ جھک جائیں گے اور دوسروں کی اگر ہم بے حرمتی کریں گے تو وہی خوارج اور روافض کی طرح ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ آج کل بالخصوص اہل سنت والجماعت میں ہم نے دیکھا کہ لوگ مدارس کی طرف رجوع نہیں کرتے، علماء کی طرف رجوع نہیں کرتے، بلکہ وہ واٹس ایپ کے ذریعے کچھ بھی باتیں سنتے ہیں، اور اس واٹس ایپ کے ذریعے جو باتیں ان کے ذہن میں اترتی ہے بس اسی پر بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے بس اس کا عقیدہ بنا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو نہ جانے کہاں لے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں عرض کروں گا، یہی گمراہی کا بڑا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم کی ایک حدیث کا مفہوم عرض کرتا ہوں، جس سے علم لو پہلے اسے دیکھو، سبحان اللہ، کون ہے کیسا ہے۔ تو ہم سنت کے تارک ہو کر کے ہم نہیں دیکھتے کس سے ہم کیا لے رہے ہیں، کس کی بات سن رہے ہیں۔ جی، آپ کو صحیح بات اگر سیکھنا ہے تو ان لوگوں سے سیکھیے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، قرآن اس کی گواہی دیتا ہے۔ آپ دیکھیں اولیاء کس راہ پر چلیں، صوفیہ کس راہ پر چلیں، غوثوں کی جماعت کس راہ پر چلیے، خواجگان کون سی راہ پر چل کے خواجگی حاصل کیے، یہ اولیاء کرام کو کم سے کم دیکھ لیں۔ جب ان کو دیکھیں گے تو آپ کو وہی چیز ملے گی جو اہل سنت کے بنیادی عقیدے میں پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، دوسرے فاروق اعظم ہیں، تیسرے جو ہے سیدنا عثمان غنی ہے رضوان اللہ تعالی اجمعین، اور چوتھے جو ہے حضرت مولائے کائنات ہیں۔ اسی پر سلسلہ چلا رہا ہے نسلاً بعد نسل۔ اب ہمارے اس دور میں جب واٹس ایپ یونیورسٹی آ گئی، فیس بک آ گیا، اور سارے لوگ علماء کا دامن چھوڑ کر، بزرگوں کا دامن چھوڑ کر یوٹیوبر کے پاس چلے گئے۔ اب یوٹیوبر وہ اسکول پڑھا ہے قرآن سمجھا رہا ہے، کالج پڑھا ہے قرآن پاک سمجھا رہا ہے، انجینئرنگ کیا ہے اور قرآن پاک کی آیت سمجھا، ظاہر سی بات ہے گمراہی ہوگی۔ قرآن پاک جب آدمی 10-20 سال 15 سال محنت کرتا ہے کسی ادارے میں استاذ کامل کے پاس، تب اس کو کچھ آیتیں سمجھنے کی تمیز آتی ہے۔
وہ بھی کئی تفاسیر دیکھتے ہیں تو ہم صحیح بات نکال پاتے ہیں. اور آپ جناب اسکول میں پڑھے ہیں, بند 10x10 کے کمرے میں بیٹھ گئے, ایک کلپ بنا لیا, شیئر کر دیا, ویور کے چکر میں کچھ بھی بک دیا اور لوگ ان کو فالو کر لیتے ہیں. یہ سب سے بڑی جو ہے گمراہی کا دروازہ ہے. یہ جب تک بند نہیں ہوگا, لوگ اپنے ذہنوں کو بدلیں گے نہیں, ان جو ہے فیس بک, انسٹاگرام اور یوٹیوب وغیرہ کے لوگوں کو لمٹ میں سننے کی جب تک عادت نہیں بنائیں گے, تب تک کہ یہ گمراہی پھیلتی ہی رہے گی. کم از کم ناظرین آپ کو اتنا تو کرنا ہوگا کہ اگر آپ یوٹیوب پر سن بھی رہے ہیں تو پہلے دیکھ لیں کہ جس کو سننے جا رہے ہیں وہ کون سا آدمی ہے, کہاں کا ہے, کیا تعلیمی لیاقت ہے, یہ کیسی حیثیت کا آدمی ہے. اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ ہاں یہ ہمارے اہل سنت کا آدمی ہے, یہ اس کی علمی سند مضبوط ہے, تو سنیے, کوئی منع نہیں کرتا ہے. لیکن کوئی بھی آ گیا آپ اس کو سننے لگے تو پھر گمراہی سے اللہ خیر کرے, اللہ آپ لوگوں کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ بہت بڑا ذریعہ ہے, یہ جو لوگ آج کل ہر چیز موبائل پر ڈھونڈتے ہیں. گوگل کو اپنا استاذ بنا لیا ہے, سرچ مارتے ہیں, گوگل بھی لوگوں کے انڈر میں چلتا ہے, جیسا لوگ اس کے اندر ڈالے رہتے ہیں آپ جب سرچ کرتے ہیں تو وہ ایسی چیز نکلتی ہے. تو اگر آپ نے کوئی چیز سرچ کیا اور کہیے کہ قادیانی نے جواب لکھا تھا, وہ آپ کے آگے آ گیا, آپ نے وہی جو ہے عقیدہ بنا لیا تو گمراہ تو ہوں گے. شیعہ نے ڈالا تھا وہ عقیدہ بنا لیا, گمراہ ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں گمراہی کا ذریعہ ہو گئی ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ دین کے معاملے میں لاپرواہی نہ کی جائے اور علماء سے قربت کی جائے. یاد رکھ لیں, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو, آپ کو علماء کی قربت میں رہنے کے لیے کہا ہے. ہم علماء سے سیکھیں, علماء سے پوچھیں تو انشاءاللہ ہم گمراہ نہیں ہوں گے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھو, یوٹیوبر سے نہیں, فیس بک والے سے نہیں, بلکہ اس عالم سے پوچھو جو مضبوط سند رکھتا ہو. اللہ کریم حفاظت فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور بالخصوص اس حوالے سے ہم نے بے شمار باتیں دیکھی, بے شمار باتیں مشاہدہ کی, اور بڑی تکلیف ہوتی ہے, بڑا درد ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بالخصوص حضرت مولا کائنات کا جب یوم آتا ہے, ان کے وصال کی تاریخ آتی ہے, یا جب بھی ان کے حوالے سے جب ذکر ہوتا ہے, بالخصوص محرم شریف کے مہینے میں ایسے بے شمار جملے ہوتے ہیں کہ لوگ اس کو پوسٹ بناتے ہیں اور نیچے مولا کائنات کا نام لکھ کر گویا کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مولا کائنات کا قول ہے. اور بسا اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اس جملے میں اردو ادب کے اعتبار سے غلطیاں ہوتی ہے, اور پھر اس میں بے شمار جگہ پر یہ دیکھا گیا کہ اس کے اندر اس جو جملے کو وہ کہہ رہے ہیں اس میں شرعی معاملات میں بھی غلطیاں نظر آتی ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. تو حضور اس میں ہم کس چیز کا احتیاط کریں کہ ہم اس قسم کی گفتگو کو, اس قسم کے اسٹیٹس کو ہم کیسے کنٹرول کریں, کس چیز کو ہم مانیں؟ اس میں جو اصل بات ہے کہ ویورز کا مسئلہ ہے. جی, لوگ سوچتے ہیں میں کیا بک دوں, کیا لکھ دوں, اور کون سی ہستی کا نام لے لوں کہ میری پوسٹ کو لوگ پڑھیں, دیکھیں وغیرہ وغیرہ. اس چکر میں کچھ بھی بک دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. آپ دیکھیں نماز کا مذاق بناتے ہوئے لوگ بناتے ہیں, قرآن کا مذاق بناتے ہوئے, تراویح کا مذاق بناتے ہوئے. آج کل ویورز کے چکر میں لوگ کتنی اہم چیزوں کو مذاق بناتے ہوئے, اپنے ایمان کی فکر نہ کرتے ہوئے کرتے ہیں. سحری کا مذاق اڑاتے ہوئے, افطاری کا مذاق, کتنی ویڈیو آتی ہیں. لہٰذا ناظرین ایسے جو ہے مہلک ویڈیوز سے آپ بچیے. کہیں آپ نے بھی اس کو لائک شیئر کیا تو کہیں آپ کا ایمان بھی جا سکتا ہے, کیونکہ کوئی بھی جو ہے اسلامی اہم چیز جیسے نماز کا مذاق اڑایا, آپ نے اس میں شرکت کیے تو یہ نماز کا مذاق کفر ہے, آپ پر بھی کفر لگ جائے گا, ایمان چلا جائے گا. تراویح کا مذاق کفر ہوگا, آپ پر بھی لگ جائے گا اگر آپ نے اس کو لائک کیا. تو ان جو ہے ویورز کے چکر میں یوٹیوب چلانے والوں کو آپ قطعی طور پر لائک نہ کریں,
ان کو لفٹ نہ دیں, ان سے اپنے آپ کو بچائیں. اب رہی بات یہ کہ بہت ساری باتیں لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں مولا کائنات کا قول ہے. اب اس کو ہم جانیں گے کیسے کہ واقعی مولا کائنات کا قول ہے؟ تو اس کے لیے سب سے بڑی بات تو علم درکار ہے. جو معتبر کتب ہیں, جی مستند کتابیں ہیں, ان سے ٹیلی کرنا پڑے گا, ان میں دیکھنا پڑے گا کہ یہ واقعی مولا کائنات کا قول ہے یا پھر یہ الگ سے لکھا ہوا. یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے توریت, زبور, انجیل وغیرہ میں لوگوں نے اتنی تحریف کی اصل کو ڈھونڈنا ہی مشکل ہو گیا. تو علماء کہتے ہیں جب توریت, زبور, انجیل وغیرہ کے حوالے سے کوئی بات آئے تو دیکھو اگر وہ قرآن کے موافق ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرو, ورنہ اس کو چھوڑ دو. تو یہاں بھی ایسا ہوگا, اگر معتبر کتب کے مطابق کسی نے لکھا ہے اور معلوم پڑے گا کہ ہاں یہ واقعی مولا کائنات کا قول ہے, تب پھر اس کو ایکسیپٹ کریں گے, نہیں تو اس کو اگنور کر دیں گے. یہی طریقہ ہے, اس کے سوا اور کیا. یا کوئی پوسٹ آپ کو بہت اچھی لگی اور لگتا ہے کہ لکھا ہوا ہے مولا کائنات, تو اپنے ٹچ میں کسی معتبر عالم کو رکھیں, ان سے پوچھ لیں کہ حضرت یہ کیا کروں, تب بھی آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور رہنمائی ہو جائے گی. اس کے سوا اور کیا راستہ ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو جانے کائنات ہے. جب ان کے اقوال ہم جب کتابوں میں دیکھتے ہیں, بڑی بڑی کتابوں میں ایسے لوگوں کی کتابیں کہ جن کے مقام کو اگر کوئی زمین پر کھڑا ہو کر دیکھے تو اس کی ٹوپی زمین پر آ جائے, مگر وہ بھی جب سرکار کی حدیث پاک لکھتے ہیں, سرکار کے اقوال لکھتے ہیں, تو اس کی سند لکھتے ہیں, اس کا حوالہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے اس باب میں لکھا, امام مسلم نے یہاں لکھا. اور یہ لوگ جو آج کے دور میں جعلی لوگ ہیں, مولا کائنات کے حوالے سے بس نام لکھ دیتے ہیں. اگر معتبر ہے تو اب کتابوں کے بھی نام لکھے نیچے, کہاں ہے؟ ارے جناب میں آپ کو بتاؤں, لکھنا آپ دیکھیں تعظیم کتنی کرتے تھے. امام بخاری پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے, خوشبو میں اپنے آپ کو معطر کرتے, وہ بھی 2 رکعت تہجد پڑھتے, خوشبو میں معطر کرتے اپنے آپ کو, پھر ایک حدیث لکھتے, دوسری لکھنے کے لیے پھر وضو کرتے, پھر غسل کرتے, پھر معطر ہوتے, پھر لکھتے. یہ اہتمام تھا. حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ آپ اس آدمی کو حدیث پڑھاتے ہی نہیں تھے جو تہجد نہ پڑھتا ہو, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل نہ کرتا ہو, اس کو علم حدیث نہیں پڑھاتے تھے. کہتے تھے جاؤ, روایت ایک واقعہ بھی ہے, ایک صحابہ کا حضرت ہم کو علم حدیث پڑھا دیجئے. آپ نے ان کو بڑے ہی عزت کے ساتھ بٹھایا, کھانا وغیرہ کھلایا اور پھر ان کے سرہانی پانی رکھوا دیا. رات گزری, سویرا ہوا, فجر میں وہ اٹھے اور امام احمد ابن حنبل نے دیکھا پانی ویسے رکھا ہے. کہا کیوں, آپ نے تہجد نہیں پڑھی تھی؟ کہا نہیں میں تہجد تو نہیں پڑھا. کہا نکلیے یہاں سے, میں آپ کو علم حدیث نہیں پڑھاتا. جو میرے آقا کی سنت پر عمل نہ کرے وہ علم حدیث کیوں پڑھے گا؟ تو یہ سیکھیں ہم بزرگوں سے. آج کم سے کم ہم احترام کے ساتھ پڑھیں. یہ جیسے تیسے پاک نہ پاک, الٹے سیدھے, اردو بولنے کی تمیز نہیں, حدیث لکھ رہے ہیں اور آپ گھر میں بیٹھے گلگلا ہو رہے ہیں سن کے, پڑھ کے. یہ طریقہ نہیں, اس میں فیض نہیں ہوتا, اس میں فیض نہیں ہوتا. جب علماء سے کوئی چیز لیں گے, باادب طریقے سے کوئی چیز لیں گے تو اس میں فیض آئے گا اور اسی سے سدھار پیدا ہوگی. معاف کیجئے گا, شاید اسی بے ادبی کا نتیجہ ہے کہ ہزاروں حدیثیں یوٹیوب, فیس بک پر سننے کے بعد بھی نہ وہ یاد رہتی ہیں, نہ ہمارے حلق کے نیچے اترتی, نہ ہمیں سدھار آتی ہے. فیض ہی نہیں ملتا. اور وہی حدیثیں, اب جملہ لیجئے, وہی حدیثیں ہم مدرسے میں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, جو باوضو پڑھتے ہیں, ان کی زندگی بدل جاتی. علامہ بن جاتے ہیں, فہمہ بن جاتے ہیں, مقرر بن جاتے ہیں, مدرس بن جاتے ہیں, سب کچھ بن جاتے ہیں. تو حدیثوں کے سلسلے میں اور قرآن پاک کی آیات کے سلسلے میں میرے دوستوں, بزرگوں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, ادب اور احترام کا بڑا ہی لحاظ رکھنا چاہیے. یہ یاد رکھیں ہمیشہ, جتنا احترام کتاب کا اتنا ہی احترام صاحب کتاب کا. یہ بہت ضروری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یقیناً تحریک سنی دعوت اسلامی کے مقاصد میں بھی یہی ہے کہ جس جگہ سے شیطان ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے, ہمارے امیر نے اس نہج پر ہماری یوں تربیت فرمائی کہ ہم لوگوں کو گناہ سے بچانے کی کوشش کریں. لوگ آج فیس بک پر, واٹس ایپ پر, یوٹیوب پر گناہوں کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہم اس طرح کا روحانی پروگرام لے کر حاضر آتے ہیں تاکہ آپ غلط چیزیں نہ دیکھیں, بلکہ آپ اگر یوٹیوب پر بھی آئیں
تو آپ کے یوٹیوب پر آنے کے بعد آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہے، نہ کہ گناہ لکھا جاتا رہے، آپ کا عشق رسول بڑھتا رہے. کبھی وہ بیانات کے ذریعے ہوتا ہے، کبھی وہ اس قسم کے پوڈ کاسٹ کے ذریعے ہوتا ہے، کبھی سرکار کی نعت پاک کے ذریعے ہوتا ہے، کبھی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثاروں کے صحابہ کے ذکر کے ذریعے ہوتا ہے، کبھی ہمارے آبا و اجداد، کبھی ہم اپنے بڑوں کے حوالے سے منقبت پڑھتے ہیں اور اس حوالے سے ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوتی ہیں. گویا کہ مختلف انداز سے قرآن اور حدیث کے عناوین کو ہم یہاں ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ تحریک سنی دعوت اسلامی مختلف ذرائع سے کام کر رہی ہے. حضور اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں. بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. سنی دعوت اسلامی کو تو میں تقریباً سر آغاز سے جانتا ہوں، سبحان اللہ. اور امیر محترم کی رات دن کی وہ کوشش اور کاوش کو بھی جانتا بھی ہوں اور نگاہوں سے دیکھا بھی ہوں. سبحان اللہ. ان کی خلوت کو بھی دیکھا ہوں اور جلوت کو بھی دیکھا ہوں. سبحان اللہ. شب و روز کی محنتیں ان کی ہم نے دیکھا ہے، اور یہ بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے اخلاص کی بنیاد پر، اپنے خطابات کی بنیاد پر دنیا میں لاکھوں لوگوں کے دلوں کو بدل دیا ہے. سبحان اللہ. آج سنی دعوت اسلامی کون سا ایسا ڈپارٹ ہے جس میں کام نہیں کر رہی ہے؟ سبحان اللہ. طلبہ میں کام ہو رہا ہے، خواتین میں کام ہو رہا ہے، عوام میں کام ہو رہا ہے. کتنے ہمارے مدارس ملیں گے آپ کو سنی دعوت اسلامی کے زیر سایہ چلتے ہیں. آج درجنوں ادارے ملیں گے چلتے ہیں، اسکولز ملیں گے چلتے ہیں. اور سنی دعوت اسلامی نے صحیح معنوں میں وقت کی ضرورت کو سمجھا. واہ واہ سبحان اللہ. سنی دعوت اسلامی اس نہج پر کام کرتی ہے کہ قوم کو ضرورت کیا ہے، اس پر تحریک کام کرتی. آپ امیر محترم کا خطاب سنیں، وہ جہاں جس علاقے میں خطاب کرنا رہتا ہے پہلے ضرورت محسوس کرتے ہیں. سبحان اللہ. خود بتایا کہ ایک علاقے میں گیا تو گاؤں کے لوگ بیٹھے تھے. اب وہ کہاں فصیح و بلیغ اردو سمجھتے یا تفاسیر وغیرہ سمجھتے، تو حضرت نے ان کو وضو اور غسل کا طریقہ ہی رٹا دیا سب کو. سبحان تو اللہ. تحریک اس نہج پر کام کرتی ہے. اور آج تو تحریک نے مفتیان کرام جو ہے پیدا کر دی ہیں، علماء کی جماعت پیدا کر دیا. دارالافتاء سنی دعوت اسلامی کے پاس ہے، اور شعبہ مدارس سنی دعوت اسلامی کے پاس ہے. بس ضرورت آپ کی توجہ کی ہے. آپ تحریک کو پر توجہ کریں اور تحریک کے مقصد کو سمجھیں، تحریک کے مزاج کو سمجھیں، خود جوڑیں، اپنے بچوں کو جوڑیں، تاکہ ہم دنیا کے ہر گھر تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بآسانی پہنچا سکیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ جہاں پر مدارس کا شعبہ ہے، جہاں پر مکاتب کا شعبہ ہے، وہیں پر وہ لوگ جو پروفیشنلز ہیں، جو اسکول میں پڑھاتے ہیں یا جو کمپنی میں کام کرتے ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو انجینئرز ہیں، اس کا بھی یوں انتظام فرمایا کہ الحمدللہ بلبل باغ مدینہ الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب کی زیر نگرانی ایس ڈی آئی کی ایک خاص ٹیم، ایس ڈی آئی ٹیم امید کام کر رہی ہے، جو ہمیں ان لوگوں کو ہم خدمت کر رہے ہیں، ان لوگوں کی جو لوگ صبح اٹھتے ہیں، آفس جاتے ہیں، رات میں آتے ہیں، دنیا کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں. ان کے عقائد کو کیسے درست کیا جائے، ان کے اعمال کو کیسے درست کیا جائے، اور دنیا میں رہتے ہوئے اگر ان کی جاب چھوٹ جائے تو انہیں جاب تلاش کرنے میں کیا ہم ان کا سپورٹ کر سکے. اس طریقے سے گویا کہ جتنی شعبے ہو سکتے ہیں ہم ہر طرف کام کر رہے ہیں. اور بالخصوص حضور اگر آپ دیکھیں کہ لوگ یوٹیوب پر جاتے ہیں گناہوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں، مگر ہم اس قسم کے پوڈ کاسٹ کے ذریعے ہم انہیں یہ چاہتے ہیں کہ وہ یوٹیوب پر بھی آئیں تو اپنے نام اعمال میں اضافہ کریں. حضور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اختتامی کلمات کے ذریعے آپ ہمیں دعاؤں سے نوازیں اور کچھ اختتامی کلمات سے ہمیں نوازیں. آج یہ پروگرام سنی دعوت اسلامی کے زیر سایہ ہوا، بڑی خوشی ہوئی، اور سنی دعوت اسلامی کی خدمات پر بھی میں نے روشنی ڈالی. اور پھر ایک بار کہہ دیتا ہوں کہ سنی دعوت اسلامی سے آپ حضرات جڑیں، اپنے بچوں کو جوڑیں. ہم اپنے آپ سے، تحریک سے آپ کو جوڑ کر اپنا غلام بنانا مقصود نہیں رکھتے،
مدینے والے کا غلام واہ واہ بنانا واہ، مقصود سبحان رکھتے ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ کی بارگاہ میں آپ سجدہ ریز ہو جائیں، یہ ہم چاہتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھنے کا شوق آپ میں آ جائے، پڑھنے کا طریقہ آ جائے، یہ تحریک سنی دعوت اسلامی چاہتی ہے۔ آپ کا بچہ گانا نہیں نعت گنگنائے، یہ سنی دعوت اسلامی چاہتی ہے۔ تو سنی دعوت اسلامی کے اس عظیم پروگرام کو آپ لائک کریں، فالو کریں، شیئر کریں، اور جو ہے خود اس سے اپنے آپ کو جوڑیں، دامیں درہمیں سخنیں قدمیں ہر طرح سے جڑیں۔ اللہ کریم آپ کو، ہم کو، سب کو رمضان کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور جن بندوں کو اللہ پاک اس رمضان میں تو معاف کرنے والا ہے یا کر چکا ہے، ان میں ہم سب کو بھی شامل فرما۔ جو مغفور ہوئے ہیں ہونے والے، ان میں ہم سب کو شامل فرما۔ جو جہنم سے آزاد ہونے والے ہیں یا ہوئے ہیں، ان میں ہم سب کو شامل فرما۔ اے اللہ ہمارے علماء، مشائخ، مساجد اور مدارس سب کی اپنے فضل سے حفاظت فرما۔ ہمارے امیر محترم کے مقاصد حسنہ کی تکمیل فرما، اور مولا تعالی ہم سب کو نیکوکار بنا، پرہیزگار بنا، متقیوں میں جگہ عطا فرما، رسول کریم کے عاشقوں میں ہم سب کو جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ناظرین کے روزوں کو، اور جو ہے سحری کو، افطار کو، عبادات کو، تراویح کو، جس نے جو کچھ کیا ہے اپنے فضل سے قبول فرما، اور بہتر صلہ ہم سب کو عطا فرما۔ اور اے اللہ ہم تجھ سے، تیری بارگاہ سے اپنی نیکیوں کا بہتر صلہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، جہنم کو ہم پر حرام فرما دے، ہمیں جنت کا حقدار بنا دے، رسول پاک کی شفاعت پانے والے خوش نصیبوں میں سے بنا۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے پریوار کو، سب کو خوش بختی، سعادت بختی، نیک بختی عطا فرما، حوادثات زمانہ سے محفوظ و مامون فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت کی اسی دعا کے ساتھ ہم آپ سے الوداع لینا چاہتے ہیں۔ بالخصوص ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی خاص دعاؤں میں سنی دعوت اسلامی کو یاد فرمائیں۔ ایک مرتبہ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔